बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। लेकिन चाइना के जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मज़ीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफ़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफ़ी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहाँ पर पाकिस्तान में रुकना चाहिए। और हम मज़ीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कोई 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज़ायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के ज़रिए से आबने हुरमज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ाकार है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इतलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज़ गुजर गया वहाँ से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान से मज़ीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हों। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते, तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे जिसके ज़रिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग ज़रूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं, और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमरीकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में, और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमदोरफ्त चल रही है अमरीकी एयरफोर्स की, और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमेरिका और
اسرائیل مذاکرات کو ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ایجنسی کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اسالٹ زمینی اور بحری حملہ کرنے والی اور ایک فورس ہے وہ، اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کی جنگی گروپ تنازع والے علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس تنازع والے علاقے میں بہت سارے امریکی ہتھیار، ان کے بیڑے، ان کے فوجی اور لڑائیوں میں حصہ لینے والے مختلف ہتھیار وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ ان کے بحیرہ عرب میں پہنچنے کا متوقع وقت بالکل قریب ہے، بالکل وہی ہے جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ روسی سلامتی کونسل نے اس کے اوپر اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے، کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی، اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے۔ اب تک اتنی، اب اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر بیان آ گیا۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کی ہے، اور ناکہ بندی کے اوپر انہوں نے بہت خرچہ بھی کیا ہے، بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں، لیکن چائنا کے جہازوں کو کیسے روکیں گے؟ جو طاقتور ممالک ہیں ان کے جہازوں کو، بحری جہازوں کو کیسے روکیں گے؟ کیا ایران کے ساتھ دوبارہ ایک فل فلیج جنگ میں جائیں گے؟ یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اور انہوں نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں دنیا کی سپورٹ ملتی ہے یا کوئی بڑی کامیابی ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے یا کوئی وار ٹرافی ان کے ہاتھ میں لگتی ہے، جیسا کہ یورینیم ان کے ہاتھ لگ جائے، تو ایسے کام کے لیے وہ رسک لے سکتے ہیں۔ یا اس جنگ کو لمبا لے کر جانا ہو تو وہ دور رہ کے جنگ لڑنا چاہیں گے، وہ مزید نقصان اپنا کروانا نہیں چاہیں گے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا، جو امید ظاہر کی، وہ ایک صحافی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت میں سامنے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اگلے 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے،
اور جو صحافی جنہوں نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو رکنا چاہیے پاکستان میں. ابھی یہ صحافی پاکستان میں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے، لہٰذا آپ کو وہاں پہ پاکستان میں رکنا چاہیے، اور ہم مزید ہمارا جھکاؤ ہے ایران کی طرف بات چیت میں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کو وہاں رکنا چاہیے کیونکہ ایران بھی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہت خوش ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل از ڈوئنگ گریٹ جاب، تو آپ کو وہاں رکنا چاہیے، 2 دن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. امریکہ کو ایک مرتبہ پھر فیس سیونگ کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ حکومت جو امریکی ہے اس نے جو کام ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ، اس کا کوئی امپیکٹ آیا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے یہاں پہ ایک بلاکیج لگانے کے لیے. امریکی ناکہ بندی میں کوئی 10,000 مرینز استعمال ہوئے ہیں، یعنی 10,000 امریکی فوجی ہیں جو ناکہ بندی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. 100 سے زائد امریکی لڑاکا طیارے، ایک طیارہ بردار بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور 12 سے زائد جنگی بحری جہاز اس سارے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جس آپریشن کے ذریعے سے آبنۂ ہرمز کے بیرونی سطحوں پہ امریکہ ایک بلاکیج لگا رہا ہے. سیٹلائٹ سے بھی معاونت لے رہے ہیں، جبکہ ڈرونز کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ناکہ بندی کو کامیاب بنائے. لیکن کیا یہ ناکہ بندی کامیاب ہو رہی ہے؟ مبینہ اطلاعات کے مطابق چائنا کا ایک بحری جہاز گزر گیا وہاں سے، آئل ٹینکر، اور امریکہ کچھ نہیں کر پایا. 2 جہاز جو ہیں وہ ایران سے مزید روانہ ہوئے. اب ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ امریکہ کچھ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی شاید دوبارہ مذاکرات ہوں گے. ہو سکتا ہے وینیو تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مذاکرات پاکستان کے اندر ہی ہوں. اگلے 1 سے 2 دن میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ امریکہ کو جب بھی فیس سیونگ کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس خطے میں پاکستان کو استعمال کرے گا، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بچے ہوئے ہیں، اور وہ تعلقات اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دیے. اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتے اور امریکہ کے پاس پاکستان کے اڈے ہوتے تو میری بات یاد رکھیے گا، آج سچویشن بالکل مختلف ہوتی. تو تھینکس ٹو عمران خان جس نے اڈے نہیں دیے، اور آج پاکستان ایک نیوٹرل کیپیسٹی میں امریکہ اور ایران کے بیچ میں ایک مذاکرات کروانے کی کوشش کر سکتا ہے. بہرحال پاکستان کتنی فیس سیونگ دے سکتا ہے امریکہ کو، پہلے بھی پاکستان نے پوری کوشش کی ہے. ایسا لگتا ہے 1-2 دن میں دوبارہ سے پاکستان میں پھر میلہ شیلہ لگے گا اور پھر خبریں پاکستان کے اندر سے نکلیں گی. امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی اچھی سینس پریویل کرے اور امریکہ اور ایران کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے جس کے ذریعے سے جنگ بند ہو جائے. لیکن امریکہ کے جو مالی مفادات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کچھ بھی یقین سے کہہ نہیں سکتے. مشرق وسطیٰ میں کچھ نہ کچھ ایسا الارمنگ ضرور ہو رہا ہے، یا کچھ ایسا بہت بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اور کچھ جو امیجز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. کل کے دن میں امریکی ایئر فورس کا ایک بہت بڑا ایئر لفٹ آپریشن ہوا ہے یہاں خلیجی ممالک میں، اور یہ روٹین کی کارروائی نہیں لگتی. یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پہ امریکہ کے اندر آمد و رفت چل رہی ہے امریکی ایئر فورس کی، اور اس میں کوئی ایئر لفٹ آپریشن چل رہا ہے. اب دیکھیں کون سی چیزیں لائی جا رہی ہیں، کون سی چیزیں لے جائی جا رہی ہیں. تو مشرق وسطیٰ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا. روسی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کو ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک ایجنسی کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے. 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اسالٹ زمینی اور بحری حملہ کرنے والی اور ایک فورس ہے وہ، اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کی جنگی گروپ تنازع والے علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس تنازع والے علاقے میں بہت سارے امریکی ہتھیار، ان کے بیڑے، ان کے فوجی اور لڑائیوں میں حصہ لینے والے مختلف ہتھیار وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں. پیغام میں کہا گیا کہ ان کے بحیرہ عرب میں پہنچنے کا متوقع وقت بالکل قریب ہے، بالکل وہی ہے جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہو رہی ہے. یعنی یہ روسی سلامتی کونسل نے اس کے اوپر اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں.
اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے۔ اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔